अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों, और मुझे पता चला है बहनें भी सुन रही हैं, तो बहनें, मैं आप सबके सामने एक बहुत अहम पैगाम रखना चाहता हूँ, एक बहुत अहम मैसेज रखना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जो दीन अल्लाह के नजदीक कबूल है वो है इस्लाम, सिर्फ इस्लाम, एक ही रास्ता। और हमारे दीन में हमें सही अकीदा सिखाया गया है, सही ईमान सिखाया गया है, सही इबादत सिखाई गई है, सही मामलात होते वो सिखाए गए हैं, सही आदाब जिंदगी सिखाए गए, यहाँ तक आके टॉयलेट कैसे जाना है, कज़ा हाजत के लिए कैसे जाना है वो सिखाया गया है, तहारत सिखाई गई है, हमें निकाह तलाक के मसाइल सिखाए गए, विरासत का मामला सिखाया गया, मतलब पूरी जिंदगी कैसे जीना है इस रूए जमीन पर हमें सब कुछ सिखाया गया है। लेकिन होता क्या है मेरे भाइयों, जिस तरह हम देखते हैं बाज लोग जब दीनी इल्म से दूर होते हैं तो तौहीद की जगह शिर्क में चले जाते हैं, सुन्नत पर चलने की जगह बिदातों में पड़ जाते हैं। मतलब उनकी नीयत हो सकता है अच्छी है, कई सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन करते हैं बिदातें। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि ये गांव जो है यहाँ पे माशाल्लाह सब तौहीद वाले लोग हैं, यहाँ पे बिदातों का मामला नहीं होता है, उर्स और मेला और ये सारी चीजें जो होती है, ये सब चीजें इस गांव में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी नेमत है। अब मेरे भाइयों, हम क्या देखते हैं कि आम तौर पर हमारा ये जो पूरा इलाका है ना, ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं, अब ये पूरे इलाके में दीन के इल्म की कमी रही है। कहीं जाकर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपनी बहुत कुर्बानियां दी, मेहनत की, कोशिश की, तालीम सिखाया, तब जाके शिर्क कहीं कहीं अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ है। और हकीकत यही है, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, कहो हक आ गया है और बातिल मिट गया है। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, क्योंकि बातिल को तो मिटना ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इस जो एरिया के अंदर आपके पहले वाले जो लोग हैं, जो उलमा इकराम ने मेहनत की, जो दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह रखे गए कि माशाल्लाह शिर्क का खात्मा हुआ, शिर्क से दूर है माशाल्लाह, ये आम तौर पर हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें अभी भी है मेरे भाइयों कि वो सब तो सीख लिए, लेकिन कई चीजों में आज भी कमियां देखी जाती है। और मैं आप सब भाइयों के सामने उन कमियों में से चंद आपके सामने रख रहा हूं। किस मकसद से? कि हम सब आज की इस मजलिस में जो जमा हुए हैं, और इसकी खैर और बरकत की चीजों में से ये हो सकती है कि अगर हम सब इनकी तरफ नजर रख के इनको भी टारगेट में लें कि ये कमियां भी हमारी दूर होनी चाहिए। और वो क्या है कि मेरे भाइयों, जब हम रहते हैं एक माशरे में, अब अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, उनके रस्म रिवाज होते हैं, उनका जिंदगी जीने का तरीका होता है, उनके तौर तरीके होते हैं। तो अब इसमें बहुत सारे लोग उनकी चीजों से मुतासिर होने लगते हैं। हालांकि हमारे दीन में हमें मुकम्मल सिस्टम दिया गया है, पूरी तालीमात हमारे पास है, अब उसमें वो मुतासिर होने लगते हैं। और मुतासिर होने में मामला क्या है कि जहां पे मुतासिर हो गई तो लोग शिर्क में गए थे, मुसलमान होने के बावजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिर्क का असर उनके अंदर आ गया है ना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क से बच गए, लेकिन आगे बहुत सी और चीजें हैं जिसमें हमें देखना चाहिए। तो मैं चंद चीजें आपके सामने रख रहा हूं और एक एक्शन प्लान बनाना है हमें आज इंशाल्लाह। देखिए, मिसाल के तौर पर निकाह शादियों का मामला हो, शादियों में फजूल खर्च, हमें तो यही सिखाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान हो, सबसे इजी हो। यही हदीस में आता है, अफदलुन निकाह या खैरुन निकाह, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसके अंदर आसानी हो, वो सबसे अच्छा निकाह है। और हुआ क्या कि मैं ये मौजूद सोचते हुए आ रहा था, और इमाम साहब, हालांकि मैंने उनको कहा नहीं था, उन्होंने पहली रकात में जो आखिरी आयत जो पढ़े थे वो कौन सी आयत है? इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। वो कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। और ये आयत उन्होंने दो बार पढ़े, पहली रकात की आखिरी आयत और दूसरी रकात में पहली आयत ये पढ़े। तो वही बात आ गई, यानी क्या, जहां पे शादी में रिश्ता जुड़ता है, रिश्ते जुड़ते हैं ना, दो खानदान वालों के बीच में रिश्ता जुड़ जाता है,
وہاں پہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں ایک اور رشتہ جڑ جاتا ہے, شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں اس دن. مطلب شادی میں فضول خرچ اس طرح سے کرتے ہیں لوگ کہ اس دن کیا ہو جاتے ہیں, اس دن شیطان کے بھائی بنتے ہیں, ایک رشتہ یہ بھی جڑ جاتا ہے ساتھ ساتھ میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا بھائی. ہمارے یہاں ہمیں کیا سکھایا گیا, مال کیا ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. مال کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا, نہیں پوچھا جائے گا. قیامت کے دن کے 5 سوالوں میں سے 2 سوال اس تعلق سے ہے کہ وہ مال ہی من این اکتسبہ, مال کہاں سے کمائے, وفیما انفقہ, کہاں خرچ کیے. تو مال کہاں سے کمائے, کہاں خرچہ کیے, یہ ہمارا مال ہے, میرا ہے نہیں, امانت ہے اللہ کی دی ہوئی. اگر ہوتا ہمارا تو ہم لے کے جاتے تھے نا ساتھ میں, جب دنیا میں سے جاتے ہیں, اگر ہمارا ہوتا تو لے کر جاتے, لے کے تو نہیں جاتے ہیں. آدمی نکل جاتا ہے, اس کا مال یہی رہ جاتا ہے, پتہ چلا اللہ نے ابھی کسی اور کو مالک بنا دیا. اللہ نے تمہیں وقتی طور پہ مال کا مالک بنایا, ہمیں آزمایا کہ ہم اس پیسے سے کیا کرتے ہیں, اب وہ مال کسی اور کا ہو گیا. ہمارا تو ہوتا تو لے کے جاتے تھے, ہمارا تو نہیں ہے. یہ مال امانت ہے, اور مال کہاں سے کمائے, کہاں خرچہ کیے, فیما انفقہ, یہ جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اب میرے بھائیوں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے, جس کی وجہ سے بہت دور دور تک نقصان ہوتا ہے. کئی بار کیا سوچتے ہیں نا لوگ, بولے ہاں یہ تو ہے, ارے یہ ہے نہیں, اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہاں کہاں تک نقصان ہوتا ہے. دیکھیے شادیوں میں فضول خرچ بڑھ جاتا ہے, لوگوں نے سٹینڈرڈ بنا لیا کہ ہماری شادی میں اتنا خرچ تو ہو. اب اس کی وجہ سے شادی کرنا مشکل, شادی میں خرچہ, شادی میں پیسے جمع کرنے پڑیں گے, شادی کرنے کے لیے سالوں سال تک انتظار کرنا پڑے گا. اور زنا آسان, زنا تو آج کل اللہ کی پناہ, مطلب جو پہلے کے زمانے میں برائی میں بہت مشکلیں ہوتی تھی, آج برائی بہت آسان ہو گئی. اب جب اتنا آسان ہو گئی ہے تو ہمیں نکاح بھی تو آسان کر کے دینا چاہیے, لیکن نکاح کا معاملہ بہت مشکل. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے تھے, یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جن کے پاس استطاعت ہو اسے تو چاہیے نکاح کر لے. تو شادی میں کیا ہونا چاہیے, جلدی کرنا چاہیے. لیکن جلدی کریں گے کہاں سے, جب خرچے کا معاملہ اتنا بڑھا دیا گیا ہے, تو پھر خرچے کے اندر ہی آدمی جمع کرے گا, شادی کرے گا, تو پھر اس کے اندر معاملہ ہے. شادیوں میں ایک اور چیز کیا ہے, دہیج کا معاملہ. دہیج کس چیز کا, اسلام میں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ دہیج نہیں, مہر دینا ہے. لڑکا دے گا لڑکی کو, مہر دے گا, اور یہ لازم ہے, اور یہی سسٹم ہے میرے بھائیوں. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ دہیج کا سسٹم ہمارے یہاں تو نہیں ہے, قرآن و سنت میں تو نہیں ہے, کہیں اور سے آیا ہوا ہے. تو جہاں ہم ان کو متاثر نہیں کر پاتے ہیں, جہاں ہم ان تک دعوت نہیں پہنچا پاتے ہیں, تو ان کی دعوت ہم میں آ جاتی ہے, ان کا کلچر, ان کا معاملہ, ان کا رسم و رواج ہم میں آ جاتا ہے, اور ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں رواج کا, دہیج کا معاملہ چل گیا ہے. بھائی کیا چیز کے پیسے لے رہا ہے لڑکے والے, جو شادی میں کہتے ہیں اتنے پیسے دینے ہوں گے ہمارے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے, پیسے کیا چیز ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اگر سوچیں گے تو یہ کون سی چیز میں فٹ ہو رہی ہے, تو یہ رشوت ہے. رشوت ہے کہ مطلب تم دو گے تو شادی ہمارے لڑکے سے کر سکتے ہیں, یہ رشوت ہے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس چیز کو, سسٹم کو توڑنا چاہیے, اور توڑنے میں سب لوگ آگے بڑھیں میرے بھائیوں. پیسہ کیا ہے, پیسہ یہ ناجائز پیسہ ہے, ناجائز. اور یاد رکھو, ناجائز پیسہ لیں گے تو غلط چیز کا کیا ہوگا, کل جسد نبت من السحت فالنار اولی بہ, ہر وہ گوشت جو حرام کمائی کھا کے بنتا ہے, جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر. جہنم کی آگ جلا کر رہے گی ایسے گوشت کو جو حرام کا کمائی کھا کے بنا. حلال مالک ہے, جا چیک کرو میرے بھائیوں. بولے ہدیہ ہے, ہدیہ ہوتا تو ایسے ہی دیتے تھے. ہدیہ ہوتا ہے تو کنڈیشن نہیں لگتی تھی, دو گے تو شادی ہوگی. ہدیہ نہیں ہے. دیکھو اپنے آپ کو دھوکا مت دو. کبھی کیا ہوتا ہے نا, یاد رکھو ایک چیز, غلطی ہونا تو غلطی کو غلطی مان لو. غلطی کو صحیح بولنا ہے نا, وہ غلطی سے بڑی غلطی ہے. جو غلطی ہوتی ہے اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ غلطی کو کوئی صحیح بولے. تو جو لوگ غلطی کو صحیح بولتے ہیں نا, ان کو تو ڈرنا چاہیے. کیوں, اب 50 لوگ آپ کے وہ صحیح بولنے کی وجہ سے کریں گے, سب کا بوجھ آپ پر ہے. من افتي بغیر علم کان اسمہ علی من افتاه, سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے, جو بغیر علم کے فتوا دے اس کا گناہ تو فتوا دینے والے پہ ہوتا ہے. اب سب لوگ کریں گے, جس نے صحیح بولا وہ کتنا بوجھ اٹھائے گا. تو میرے بھائیوں یاد رکھو, دیکھو ہم انسان ہیں, کبھی ہوتی ہے ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے. خلق الانسان ضعیفا, اللہ تعالی نے کہا قرآن میں کہ میں نے, کہ انسان کو کمزور بنایا گیا ہے. تو انسان ہے کمزور, ہوتی ہے غلطی, سدھاریں گے انشاءاللہ. لیکن غلطی کو ایکسپٹ تو کرو, تو جا کے وہ غلطی دم توڑے گی کل. آج نہیں تو کل سدھریں گے, لیکن اگر اسے صحیح بولیں گے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. آگے دیکھیے وراثت کے اندر کیا معاملہ ہے. بھائی ان کے یہاں تو یہ معاملہ ہے, آپ کو پتا ہے, ان کے یہاں دوسرے مذہبوں میں تو عورتوں کے لیے وراثت میں حق ہی نہیں تھا. پہلے ان کے لیے وراثت میں کوئی حق نہیں تھا, یہاں تک کہ آج سے صرف 100 سال پہلے, میں نے اپنی ویڈیوز میں پروف کے ساتھ بتایا ہے, قانون بتا کر کے بتایا ہے, 100 سال پہلے, اس سے کم کے اندر, جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1936 کے اندر, 1951 کے اندر, 56 کے اندر ہندو سکسیشن ایکٹ ہے 56 کے اندر, اور یہ سب کے اندر, تب جا کے عورتوں کو خود کی پراپرٹی رکھنے کی
کا हक मिला, खुद की माल, खुद की प्रॉपर्टी, अलग प्रॉपर्टी होने का हक मिला। इस्लाम ने कब दिया? 1400 साल पहले। विरासत में हम देखते हैं अल्लाह ताला ने औरतों को हक दिया है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, औरतों का भी एक मुतय्यन हक है। अब ये क्या है? उनका हक है, अल्लाह ताला ने दिया है। हाँ, आप देखोगे भाई के बनिस्बत बहन को आधा मिलता है, और उसी तरह आमतौर पर रिश्तेदारों में, आमतौर पर जहां भाई बहन है, सगे भाई बहन, उनके तो भाई के बनिस्बत बहन को आधा मिलेगा, जब मिलेगा तब। मतलब भाई बहन का नंबर कब आएगा? जब लड़का कोई ना हो, बेटा ना हो, तो तब जाके भाई बहन का नंबर आएगा, वालिद भी ना हो तो आएगा नंबर। उसी तरह आप देखोगे कि यहाँ पे मर्दों को आमतौर पे दुगना दिया गया है, लेकिन साथ में जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे घर के खर्चे की जिम्मेदारी किसकी है? मर्दों की है। अब आज जब कल्चर की बात करेंगे ना मेरे भाइयों, एक अभी इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह के जमाने में अभी मगरबी ममालिक के कल्चर भी आ रहे हैं। अब वो कल्चर भी आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। अगर हम सब चीज अपनाएंगे, यहाँ का कल्चर अपना लिया, यहाँ के आसपास के लोगों की सबका जो उनका जो सिस्टम है, उनका जो तौर तरीका है वो अपना लिया, अब कहीं वहां के भी सिस्टम आ रहे हैं। उनके सिस्टम में अभी पहली आयत क्या पढ़े थे इमाम साहब ने? वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से ना, कि उफ तक मत कहो, अगर माँ बाप में से कोई भी अगर बूढ़ा हो जाए उफ तक मत कहो। अब आपको पता है मगरबी ममालिक में क्या चल रहा है? वहां माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनको जाके ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, वहां जाके छोड़ देते हैं। बेचारे माँ बाप अकेले अपने बुढ़ापे की जिंदगी के कई कई साल अकेले गुजारते हैं, बच्चों के बगैर गुजारते हैं। वहां का ये सिस्टम चलने लगा है। तो हम क्या है, अगर अपनाने पे आ जाए ना तो क्या क्या करेंगे मेरे भाइयों, यही सही बात है। और जब वहां का सिस्टम है तो वहां के सिस्टम में तो बोलते हैं भाई औरतों को कमाने बाहर निकलना पड़ेगा, आधा खर्चे की जिम्मेदारी औरतें संभालेगी। हाँ, उन्होंने विरासत में हक दे दिया औरतों को, पूरा आधा आधा बराबर बराबर दे दिया, लेकिन साथ में औरतों को एक चीज दे दी है, वो है कि घर के खर्चे की आधी जिम्मेदारी औरतों पर। और औरतों को जब घर का खर्चा पूरा करने के लिए कमाने बाहर निकलना पड़ता है तो उनके साथ बहुत कुछ होता है जो साबित शुदा है, बहुत कुछ होता है, लेकिन करना पड़ता है। घर की खर्चा कैसे पूरा करेंगे, जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? इस्लाम ने कहा नहीं, औरतों पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर के खर्चे की पूरी जिम्मेदारी किस पर है? सिर्फ मर्दों पर है। लेकिन विरासत में उनको दुगना अजर नहीं, दुगना हक दिया गया है तकरीबन। आमतौर पर माँ बाप में बराबर होते हैं आमतौर पर, लेकिन कुछ केसेस हैं ऐसे। तो हम देखते हैं मेरे भाइयों, ये चीज जो भाई अपनी बहनों को हक नहीं देते, जो बेटे और अपने वालिद की दूसरी बेटियों को हक नहीं देते, क्या खा रहे हैं? अपने पेट में क्या डाल रहे हैं? जहन्नम की आग डाल रहे हैं। क्या फायदा कि दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी में थोड़ा सा पैसा तुम्हें ज्यादा मिल गया, कल जाके तुम्हें देना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, हमने हमारी बहन को हमने समझा लिया, उसको दे दिया था हमने कुछ, भाई उसका जो हक है ना पूरा दो। अरे नहीं वो खुश है, अरे खुश है तो पूरा हक उसके हाथ में दो, फिर देती है तो ले लो। फिर अगर उसके हाथ में उसको पूरा हक दे दो, उसका जो हक है, जो बेटी का हक होता है, अब बेटे से तो आधा ही होता है ना, दे दो उसको पूरा हक, उसका बराबर से हक दे दो। और फिर उसके बाद वो देती है कि नहीं चाहिए भाई, ये तुम्हें मैं देती हूँ, इनको देती हूँ, उनको देती हूँ, उसका माल है, उसको जो करना है करे, प्रेशर मत डालना उसके ऊपर, लेकिन उसका हक तो दे दो उसके हाथ में। मेरे भाइयों, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये कई चीजें हैं जो एक साथ में जुड़ी हुई है। जो शादी का मामला है, तलाक का मामला है, उसी तरह हम देखते हैं कि विरासत का मामला है, उसी तरह कई चीजों में जब लोग मुतासिर होते हैं तो ये कल्चर एक तेजी से आता है। तो हमारे पास क्या कायदा है? देखिए, दुनियावी मामलात में, दुनियावी जो मामलात है उसमें इजाजत दी गई, तमाम चीजें हलाल है जब तक साबित ना हो जाए हराम। कुरान की आयत है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन पर है। तो हाँ, कोई चीज होती है जो जायज में आती है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी कहीं बिरयानी खाई जाती है, कहीं पे लुंगी पहनी जाती है, कपड़े हो या खाना हो, या मिसाल के तौर पे अभी घर की बनावट होती है, अलग अलग तरह की बनावट होती है, जायज है ये। लेकिन मान लो कोई चीज है जो दीन इस्लाम में हराम है या दीन इस्लाम के सिस्टम के खिलाफ है, दीन इस्लाम ने जो सिस्टम बताया गया उसके खिलाफ है, अब वहां गुंजाइश नहीं है। या जहां पर मुशाबहत है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उनमें से है। मेरे भाइयों, आपको मैं अभी बताना चाहता हूं नुकसान क्या क्या है। अब क्या प्रॉब्लम है आपके सामने है, ये प्रॉब्लम की वजह से कितने नुकसान है आप देखिए। सबसे पहली चीज, हदीस आपने अभी सुने कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है, फहुवा मिनहुम। अबू दाऊद में सही सनद से हदीस है। मतलब क्या? उनमें से है, मतलब कयामत के दिन किसके साथ होना चाहते हैं हम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहते हैं ना। फहुवा मिनहुम से डर नहीं लगता हमें? फहुवा मिनहुम से डर नहीं लगता? पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, जहां पे माल वगैरह की बात आती है, जैसे विरासत में, दहेज में,
تو حرام مال پیٹ میں جا رہا ہے, کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, کسی کا حق لیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ دوسرا نقصان. تیسرا نقصان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کر رہے ہیں کیا, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ نبی کا طور طریقہ دوسروں کے. یہ کیا بات ہے؟ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میرے بھائیوں, کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جن کی ماحول سے محبت کرتے ہیں, جنہوں نے ہمیں سکھایا, خیر خائی ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نہیں جانتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرو, جو اللہ نے طریقہ دیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو یہ نبی کی محبت سے دور ہونا, نبی کی اتباع سے دور ہونا, یہ تیسرا نقصان ہے. چوتھا نقصان ہے, یاد رکھو, دین اسلام میں خوبصورتی ہے میرے بھائیوں, ہر تعلیم میں خوبصورتی ہے, ہر چیز میں آپ دیکھو گے دین فطرت ہے یہ, اور جتنا ہم اس پہ عمل کریں گے اتنی مدد ہمیں اللہ کی ملے گی, اتنا ہمیں فائدہ ہوگا, اتنا ہمارے معاشرے میں فائدہ ہوگا. کیا ہوتا ہے دیکھو, اگر ہم دین اسلام پہ چلیں گے نا میرے بھائیوں, ہمارا معاشرہ بہتر بنے گا, ہمارے معاشرے میں بھلائیاں آئے گی, ہمارے معاشرے میں اللہ کی مدد آئے گی. اب دیکھو, آپ کو میں مثال دیتا ہوں, کتنی ساری چیزیں, زناکاریاں کیوں عام ہو رہی ہے؟ کیونکہ شادیاں لیٹ کر رہے ہیں. شادی کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ فضول خرچی وجہ سے کر رہے ہیں, دہیج کی وجہ سے کر رہے ہیں. ایک پرابلم سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, چوتھے سے پانچواں, پوری لائن لگتی ہے پرابلم کی. دنیا کے پرابلم, آخرت کا پرابلم تو الگ, دنیا میں اس کے نتائج. میرے بھائیوں, یہ سب سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم پہلے پہ ہی بریک لگا دیں, پہلے پہ ہی بریک لگا دیں. نقصان نہیں تو کیا ہے میرے بھائیوں؟ دین اسلام مکمل دین ہے, ہمارا ایمان اس پر ہے. اب ہوتا کیا, آدمی ایک چیز میں چھوڑتا ہے, پھر دوسری چیز میں چھوڑتا ہے, پھر تیسری چیز میں چھوڑتا ہے, پھر نمازیں چھوڑنے لگتا ہے, پھر بے دین بن جاتا ہے. داڑھی, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور فل لوگ اپنی داڑھی چھوڑو. لیکن کلچر میں کیا ہے, کتنے ہیرو وغیرہ وہ لوگ تو داڑھی نہیں رکھے ہیں. آج کل کہیں تھوڑا فیشن آئی تھی داڑھی رکھنے کے بیچ میں, اور دوسرے سب مذہب والے تھوڑے تھوڑے داڑھی رکھے ہوئے دکھنے لگے. لیکن یہ مسلمانوں کی جو داڑھی ہے وہ ہے اوفل لوہا, ایک مشت سے کم میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, مطلب ایک مشت سے کم میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, کوئی اس میں نہ کہے, مطلب ہماری مسلمانوں والی داڑھی. تو یہ داڑھی رکھو, یہ حکم ہے, ایسا نہیں ہے کہ کہا کہ رکھو تو اچھا. جیسے کچھ چیزیں ایسی بھی کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ تم پر بہت مشکل ہو جائے گا تو میں لامرتکم بالسواک عند کل صلاۃ, ہاں نماز کے ٹائم پہ مسواک کرنے کہتا, نہیں کہا. کوئی چیز ایسی بھی کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مطلب جس کے اندر کرو تو اچھا, نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ وہ چیز ہے جس میں حکم ہے. اب میرے بھائیوں, یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کمی ایک چیز سے شروع ہوتی ہے. آدمی سوچتا ہے ایک ہی تو کمی ہے, لیکن وہ ایک چیز سے دوسری کمی, دوسری سے تیسری کمی, تیسری سے چوتھی, پانچویں, چھٹی, بے نمازی, داڑھی نہیں, مطلب ساری چیزیں لائن سے لگ جاتی, یہاں تک کہ آدمی دین اسلام میں صرف نام کا رہ جاتا ہے. کہاں سے شروعات ہوئی تھی؟ وہ ایک چیز چھوڑنے سے شروعات ہوئی تھی, ایک بھی نہیں چھوڑنا ہے. اب یہ ہے پرابلم, اب کریں گے کیا؟ صرف روئیں گے یا کچھ کریں گے؟ تو میرے بھائیوں, میں آپ سب کو بتاتا ہوں, دیکھو یہ چیز, ساری چیزوں کے دلائل موجود ہیں. یہ کوئی جو چیز ایسی ہی نہیں ہے جو صرف میں کہہ رہا ہوں, علماء کرام نے اس پہ بیانات ہی بیانات, درود, کتابیں, پیمفلیٹ, سب چیز موجود ہے. آپ سب کو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے اس علاقے میں خاص ایک رحمت کی ہے کہ آپ لوگ توحید والے لوگ, آپ لوگ شرک سے بچے ہوئے ہو, بدعات سے بچے ہوئے ہو. تو اب چلو آگے اگلی چیز کی طرف آگے بڑھو. الحمدللہ یہاں پہ بزرگ حضرات موجود ہے, نوجوان موجود ہے. اگر آپ سب مل کے کوشش کرو, ذہن سازی کرو, سمجھاؤ, لوگوں کو بتاؤ, تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ تھوڑے دنوں میں یہاں کا ماحول, اور جو اس علاقے میں ہی نہیں بلکہ صرف آپ لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ پورے علاقے میں ہے, میں جانتا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا بولے کہ نہیں ہم لوگ روکیں گے, ہم لوگ اس میں بدلاؤ لانے میں پہلا قدم لیں گے. اور یاد رکھو, جو سب سے پہلا قدم لیتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اسے اس کا ثواب بھی ملے گا, اور جو کوئی اسے دیکھ کر اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی ملے گا. تو کیوں نہ آپ لوگ ایک قاعدہ بناؤ, سب گاؤں والے اگر بیٹھو, ذہن بناؤ, ذہن سازی کرو, بولو دیکھو بھائی ہمارے گاؤں میں ہمیں الحمدللہ اللہ نے اتنی احسان, اللہ کا اتنا احسان ہے, چلو ابھی ہمیں اپنے گاؤں میں وراثت کے معاملے میں کسی کا انتقال ہو, سب لوگ مل کے بتائیں گے کہ نہیں وراثت کے معاملے میں دھوکہ مت کرنا, کسی کا حق مت کھانا, مال کتنا بھی سامنے آ جائے پھسلنا نہیں, کمزور مت پڑنا. دیکھو انسان ہوتا ہے کمزور, انسان کو ابھارنا پڑتا ہے, وہ تواصو بالحق, حق کی تلقین کرنی ہوتی ہے, وہ تواصو بالصبر, صبر کی تلقین کرنی ہوتی ہے. ایک دوسرے کو یاد دہانی دیں گے تو دل مضبوط ہوتا ہے, دل میں ہمت آتی ہے, آگے بڑھتا ہے انسان. تو قاعدہ بناؤ کہ بھئی ہم لوگ سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے. شادی کا معاملہ ہو, کوئی بھی فضول خرچ نہیں کرے گا, سمجھائیں گے, بتائیں گے ہر اعتبار سے. اب کیسی ترتیب بنانی وہ آپ لوگ بناؤ, لیکن جب دل پہ کوئی بات کو لے لیں گے تو کون سی مشکل بات ہے بھائی, کون سی مشکل بات ہے؟ قرآن کی آیت صرف کیا نماز میں سننے کے لیے, کیا قرآن میں تلاوت صرف کرنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا دین اسلام مکمل دین ہے یا نہیں ہے؟ صرف نماز تک ہے ہمارا دین, ہمارا دین کیا صرف مسجد تک ہے؟ کیا ہمارا کلمہ صرف کلمہ پڑھنے کے لیے ہے کہ ماننے کے لیے بھی ہے؟ تو میرے بھائیوں سمجھنے کی بات ہے, کرنے پہ آئیں گے تو کون سی مشکل بات ہے؟ تو کرنے پہ آ جاؤ, کتنی زندگی نکالیں گے, کتنی اور زندگیاں برباد ہوگی. معلوم ہے برباد میں لفظ کہہ رہا ہوں نا, کوئی ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں,
کیونکہ اسلام کے اندر رحمت ہے، دین اسلام میں رحمت ہے، ظلم سے بچاتا ہے ہمارا دین ہمیں. ہمارا دین ہمیں بچاتا ہے کہ ہم کسی کا ناحق کوئی بھی حق نہ لے لے. ہمارا دین ہمیں بہترین طریقہ جینے کا سکھاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. یاد رکھو ایسے بھی جانے والے ہیں یہاں سے. کون ہمیشہ رہا ہے کہ ہم رہیں گے؟ کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، آزمائش چل رہی ہے، امتحان چل رہا ہے، ایسے بھی جانا ہی جانا ہے. تو کیوں نہ ہم اچھا کام کر کے جائیں بھائی، کیوں نہ ہم اچھا کام کریں. معلوم ہے کہ ایک دو لوگوں کے بولنے سے بدل نہیں جائے گا، لیکن بولنے سے کون روک سکتا ہے؟ بولو نا بھائی، ایک دوسرے کو بتاؤ، نیک کام میں پیچھے مت رہو. اللہ نے زبان دی ہے، اس کا اچھا استعمال کرو. اللہ نے آپ کو اگر یہ سمجھنے کی توفیق دی نا میرے بھائی، اگر آپ کا دل کھل رہا ہے اور آپ کے دل میں لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کرنے والا کام لگ رہا ہے، یہ چیز کر رہا ہے، تو پھر کیا ہے بھائی؟ ارے لوگ اچھی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں تو 10 لوگوں کو بولتے ہیں کتنا لذیذ کھانا تھا. تو یہ تو دین اسلام ہے، اس کی تو خوشبو اتنی بہترین ہے، عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. تو اس کے بارے میں بتاؤ نا بھائی. اکثر لوگوں کا ماننا کیا ہے نا، اکثر لوگوں میں دو پرابلم ہے. ایک تو یہ کہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ معلوم ہے لیکن عمل کا جذبہ عمل تک نہیں پہنچ رہے ہیں، بس معلومات تک ہے. تو پہلی چیز بھی دور کرو، دوسری چیز بھی دور کرو. جس کے اندر معلومات نہیں ہے اسے معلومات پہنچاؤ، اور جس کے پاس معاملہ ایسا ہو کہ جو آپ دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے کہ جس کے اندر عمل کا جذبہ نہ ہو، ہاں جس کے اندر عمل کا جذبہ نہ ہو اس کو ابھارو. کیا پتا ہے معلوم ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دہیج ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کا اثر دیکھا آپ نے؟ کتنی معصوم بچیوں کی جان جا رہی ہے، ہر دن جانے جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ ماں کی کوکھ میں مار دیتے ہیں کہ بچہ ایک بیٹی ہو گئی، اب دوسری بیٹی ہو گئی، اب باپ بل گن رہا ہے، بل کہ ابھی مجھے کتنا خرچہ کرنا پڑے گا. تیسری بیٹی ہو گئی، چوتھی آنے والی ہے، کچھ کسی طرح سے خبر مل گئی کہ بیٹی آنے والی ہے، تو کتنے مرڈر ہو رہے ہیں. مرڈر اپنی بچیوں کا خود اپنے ماں باپ مرڈر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ رسم و رواج کی وجہ سے. جو دین اسلام کو چھوڑے نا اس کا اثر کسی کی جان پہ آ رہا ہے، کوئی جان سے ہاتھ دھو رہی ہے. ماں باپ اپنے جو دیکھتے ہو نا جس طرح سے ابارشن ہوتا ہے، کس طرح سے کاٹ کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کے مرڈر کرتے ہیں ماں باپ اپنے بچے کا. کیوں کرتے ہیں؟ یہ رسم و رواج، غلط رسم و رواج کی وجہ سے. بھائی ایک ایک چیز میں آپ حق دو بہنوں کو، حق دو عورتوں کو. والدہ کا حق ہوتا ہے، لوگ والدہ کا حق نہیں دیتے ہیں. ارے دے دو، کیا کرو گے پیسہ رکھ کے؟ جاؤں گے کیا رہنے والے ہو کے دنیا میں ہمیشہ کے لیے؟ میرے بھائیوں یہ اصلیت ہے، اور یہ آپ کے سامنے میں نے چند باتیں یاد دہانی کے طور پہ کہا ہے، کوئی نئی بات نہیں بول رہا. علماء کرام یہ سب موضوعات پہ بیانات ریگولر دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بات ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی کیوں نہ آپ لوگ مل کر ایک مشورہ کر لو. کیوں نہ آپ نے جو لوگ جو بیدار ہے، جن میں احساس ہے، جن کو لگتا ہے نہیں ہم روک سکتے ہیں، تو سمجھاؤ. کیونکہ آپ کے اوپر، اس گاؤں کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ شرک والا گاؤں نہیں ہے. اگر شرک والا گاؤں ہوتا ہے تو میں یہ بیان نہیں دے رہا ہوتا یہاں پہ، میں توحید پہ بات کر رہا ہوتا. اگر یہاں بدعت چل رہی ہوتی نا تو میں یہ بیان نہیں دے رہا ہوتا، یہاں پہ میں بدعت کے خلاف بات کر رہا ہوتا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں تو معلوم ہے الحمدللہ، دروس میں سنتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے الحمدللہ یہاں پہ بدعت نہیں چل رہی ہے، کنڈے کی نیاز نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پر آپ سب کے سامنے میں یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ مشن لے کر کے ابھی آگے بڑھو اور ایک روشنی کے ساتھ اٹھو، پورے علاقے کے لیے روشنی بن جاؤ. ہر گاؤں جو آپ کو دیکھ کر آگے بڑھے گا نا، آپ کو سوچو کہ آپ لوگ جو ہو یہاں پر خود کے عمل کا تو ثواب ملے گا، جو جتنے گاؤں آپ کو دیکھ کر کے وہ لوگ بھی عمل کریں گے ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اس سے کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. بتانے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. میرے بھائیوں اصل بات کیا ہے نا، آپ صحیح چیز میں ایک قدم تو بڑھو، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ ایک بالش تھا، اللہ ایک ہاتھ آئے گا. ہاں اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. کس کے لیے کھولے گا؟ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کر رہے ہیں اللہ راستے کھول رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. راستے کھولے گا اللہ تعالیٰ، تو پھر کیا ہے؟ کس کے لیے کھولے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں ان کو. سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے. کس کے لیے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ راستے کھولتا ہے. میرے بھائیو موسیٰ علیہ السلام کو تو کیا کہا گیا تھا؟ سامنے تھا، لاٹھی کو پھینکے، لاٹھی بن گئی سانپ. اب کیا تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اسے اٹھاؤ. کس کو اٹھاؤ؟ سانپ کو پکڑنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لاٹھی بنا دے پھر میں پکڑوں گا. موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کو اٹھانا تھا اور سانپ بنے گا لاٹھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب دین اسلام پہ چلیں گے نا، آپ کے ساتھ ایسی چیزیں ہوگی کہ کوئی چیز آپ نے سوچے تھے تو بہت مشکل لگ رہی ہے، لیکن اللہ راستہ کھولے گا. کیونکہ آپ اکیلے تھوڑی ہو، آپ خود کے لیے تھوڑی کر رہے ہو، خود کا پیسے خود کے نام کے لیے کر رہے ہو. کس کے لیے کر رہے ہو؟ دین اسلام کے لیے کر رہے ہو نا. کون مدد کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا. میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھی آپ کے بھائی کی طرف سے، اور پتہ نہیں کب آگے اگلا موقع زندگی میں ملے گا یا نہیں، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہے
دین اسلام کی تعلیمات میرے بھائیوں لوگوں تک پہنچاؤ، اور جو کمزور لوگ ہو ان کو ابھارو، نیکی کا جذبہ ابھارو۔ الحمدللہ بڑے بزرگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں، وہ لوگ بھی آگے بڑھے، نوجوان بھی آگے بڑھے، سب لوگ مل کے کوشش کریں گے تو کون سا مشکل کام ہے، کون سا امپاسبل کام ہے بھائی؟ جب توحید پہ کوئی آ گیا تو اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ اللہ کی مدد ہے آپ کے ساتھ، آپ آگے بڑھو، اور اس کام میں پیچھے مت ہٹنا، اس کام میں کمزور مت پڑنا۔ اللہ سے دعا اللہ اس چیز میں آپ لوگوں کی بہت مدد کرے، اور ایک آگے کے زمانے میں ایک ایسی چیز ملے، ایک ایسا گاؤں ملے جو اس پورے علاقے میں ایک روشن گاؤں، ایک مثالی گاؤں، جس کے اندر یہ ساری چیزیں، اس میں اتباع سنت سے کام لیا جاتا ہے، قرآن سنت پہ چلتے ہیں، دین اسلام کے اوپر چلتے ہیں، دین اسلام جو مکمل دین ہے اس پر چلتے ہیں، نہ کہ دنیا کے طور طریقے، رسم و رواج جو دین و اسلام کے خلاف ہو اس پر نہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔